कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। पिछले साल 26वीं तरमीम लाई गई और इस साल अक्टूबर में 27वीं तरमीम की बातें की जा रही हैं। ऐसा क्या था जो 26वीं तरमीम में मिस हो गया और उसके एक साल बाद 27वीं तरमीम की ज़रूरत पड़ गई? इस 27वीं तरमीम में क्या क्या चीज़ें तब्दील करने का अंदिया दिया गया है, क्योंकि अभी तक इसका कोई प्रॉपर ऐसा सामने तहरीर नहीं आई जिसके बारे में हम कह सकें कि ये अथेंटिक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तजावीज़ दी गई, उनसे मशवरा मांगा गया, जिसके बाद उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए इसको शेयर किया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महर फयाज साहब, माहिर कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसके अलावा तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के साबिक सदर भी रह चुके हैं। फ़हीम गौहर भट्ट साहब जाना माना चेहरा है और सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िये तबसरे इनके आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, PTV पे, दीगर चैनल्स पे और यूट्यूब पर भी सुनते रहते हैं। आज अहमद दिया, सबसे पहले तो मैं आप दोनों साहिबान को खुशामदीद कहता हूँ आज के शो में। महर साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सवाल सबसे पहले यही कि 26वीं तरमीम लाई गई अक्टूबर 2024 में, अब ऐन एक साल बाद क्या ऐसी अंदर इसके चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ गई जो उस वक्त मिस हो गई थी? क्या वजह हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज मौका दिया। देखें जी, आइन एक ऐसी किताब होती है हमारे लिए, हम पाकिस्तान में जो हम कहते हैं कि हमारी एक मुकद्दस किताब है। और ये जो आइन ने पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली विल है पाकिस्तानी पीपल्स, लोगों की ख्वाहिशात के बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है कि जिसके मुताबिक हम सब ने चलना है। इस पे बहुत सारे तजर्बे किए। 1973 के बाद इसमें बहुत सारी तरामीम की गई, इसको कभी सस्पेंड किया गया, इसमें डिक्टेटर्स ने अपनी मर्ज़ी की शिकें डाली, फिर निकाली गई। और सबसे बेहतर ये हुआ कि जब 2010 में आपने एक मुत्तफ़िका तरमीम करके और सारी दरमियान से वो चीज़ें निकाल दी जो किसी डिक्टेटर ने डाली थी, दोबारा से उसको दोबारा एक मुत्तफ़िका आइन बना दिया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने नाम के साथ, अपनी ख्वाहिशात के साथ इसको तब्दील करते रहते हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अलमी की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ ये एक अवाम जमहूरी मुल्क है, वहाँ आमरीत हमेशा मुसल्लत रही है किसी न किसी शक्ल में। चाहे वो अवामी हुकूमतें नाम की तो थी, लेकिन बेसिकली वो उनके पीछे किसी न किसी डिक्टेटर का हाथ था। आज भी मैं कहता हूँ वही है। देखिए, अगर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो कहते हैं विल ऑफ द पीपल। जितना भी हम करेंगे, ये इसको घुमाएंगे, आप इसका जो ह्यूमन राइट्स का चैप्टर आप देखेंगे ना, उसको हमेशा इन्होंने सस्पेंड रखा है, अपनी तरामीम करके, अपनी ख्वाहिशात इसमें डाल के। तो अभी भी देखा उन्होंने कि हमारी ख्वाहिशात नहीं चल रही, तो उन्होंने 26वीं तरमीम की और एक ऐनी बेंच बिठा दिया। क्या ज़रूरत है? वही सुप्रीम कोर्ट है ना, वही जजेस हैं, उससे क्या लेना चाहते हैं? उनको आप अलग करके क्या लेना चाहती थी गवर्नमेंट? कुछ लेना चाहती थी? लेकिन महर साहब, इस पे देखे ना, वो जो आईनी बेंच के हवाले से फिर कई वकला आपकी पार्टी के जाके वो शोर डालते हैं कि ये अदालत के अंदर अदालत। भट्ट साहब, आपकी तरफ चलते हैं। पहले तो ये बताएं कि पहले इसी सवाल का जवाब दें कि एक साल बाद अचानक फिर दोबारा क्यों जरूरत पड़ गई तरामीम की? पहले ही इतनी कष्ट की थी तो कर लेते सब कुछ। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी। देखें, ये सवाल तो वैसे आपको करना चाहिए किसी हुकूमती बंदे के साथ ना, मसलन राणा सनाउल्लाह से पूछें ये बात, आप अता तराड़ा साहब से पूछें, या ये बात किसी हुकूमती इत्तेहादी से पूछें। लेकिन जहाँ तक मैं राणा सनाउल्लाह साहब की बात को समझूं, क्योंकि वो आप देखते हैं TV के ऊपर बैठकर मुसलसल इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं, तो उनकी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जो 18वीं तरमीम है उसमें बैलेंस नहीं है सूबों और वफाक के दरमियान वसाइल के हिसाब से ना, कि जो वसाइल हैं वो सूबों के पास ज़्यादा हैं और वफाक के पास कम है। तो जो वसाइल है उसमें हमें बैलेंस पैदा करना है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, अगर आप अभी आप अपने इनसे कहेंगे प्रोड्यूसर साहब से, तो वो आपको निकाल के दे सकते हैं। गूगल करना, जस्ट कुछ भी नहीं करना, उनकी दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस निकल आएंगी, आपको इमरान खान साहब की दर्जनों इस तरह की तकारीर निकल आएंगी, जो भी उनके वज़ीर इत्तलात रहे हैं, मतलब फरदौस आशा कवान भी होगी तो उसका भी आपको निकल आएगा क्लिप, शहबाज गिल का भी निकल आएगा, जिसमें वो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हवाले से मुसलसल कैंपेन करते रहे। तो ये एक जो है उस वक्त भी आवाज़ उठती रही है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का जो टेन्योर था 13 से 18 तक वाला, उसमें भी ये बातें होती रही हैं कि जनाब ये 18वीं तरमीम की वजह से वफाक के पास वसाइल नहीं है,
چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے. تو یہ صوبوں اور وفاق کے درمیان جو معاملہ ہے سر، یہ ایکچولی اس کا رول ہے. 57% صوبوں کے پاس آتا ہے وسائل کا، اور 42 پوائنٹ کچھ % جو ہے وہ وفاق کے پاس رہ جاتا ہے. اب چاہ یہ رہے ہیں کہ اس کو ریورس کر دیا جائے، 57% جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رہ جائے، جو بتایا جا رہا ہے، جو باتیں ہو رہی ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ کسی وزیر نے یہ بات نہیں کی، لیکن یہ باتیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہیں. اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھنے کی بات یہ ہے، جیسے اب آپ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں کی ضرورت کیا ہے. سوال سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار ہے؟ اگر ہے تو کن شرائط کے تحت ہے؟ وہ 2/3 میجورٹی کے تحت ہے. 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس میں آئی. ٹھیک ہے، اب اس میں جو آئینی بینچ والا معاملہ، جیسے ابھی میر فیاض صاحب نے کہا، تو آئینی بینچ والا جو معاملہ نا سر، یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس کو COD کہتے ہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی. یہ 2005-6 کی بات ہے. اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم اس چارٹر کے مطابق عمل کریں گے. اس چارٹر میں سے 2 چیزیں رہ گئی تھیں امپلیمنٹ ہونا. ایک پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک چھوٹا سا قانون بنا کے کر دی گئی ہے، اور دوسرا ہے وہ اب یہ رہ گیا، آخری ایجنڈا ہے اس کا، جس کو اب یہ تکمیل کرنے جا رہے ہیں کہ آئینی بینچ کی جگہ آئینی عدالت الگ ہوگی. تو اس وقت بھی یہ کرنا چاہ رہے 26ویں آئینی ترمیم میں، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ایسا نہ کرے، ایک بینچ بنا دیں. تو وہ بینچ بن گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ 2/3 آ گئی ہے، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کر بیٹھتے ہیں تو 2/3 ہو جاتی ہے. تو 2/3 کے ساتھ وہ بڑے آرام سے ترمیم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بلاول بھٹو زرداری بڑی ایک باریک گیم ڈال گئے ہیں، اور وہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ اس جو 27ویں ترمیم ہے اس کے حوالے سے ڈیبیٹ وہ عوام میں لے آئیں. تو جب آپ عوام میں ڈیبیٹ کو لے آتے ہیں تو سر پھر عوام جو ہے وہ جب اس کے ہاتھ میں چیزیں آتی ہیں تو وہ پھر اپنی مرضی سے چیزوں کو لے کر چلتی ہے. مہر صاحب، بٹ صاحب کی ایک بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اس کو ختم کرنا یا اس کے اندر ترامیم کرنا، یہ آپ کے دور میں بھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہ سننے میں آیا تھا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، آج جس آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے، اکثر وکلا وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں. میں اس چیز کا بڑا کلیئر وٹنس ہوں مہر صاحب کہ جب جسٹس ثاقب نثار صاحب یا جسٹس عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس سے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بیسکلی آئینی بینچ کی تجویز اس وقت منظر عام پہ آئی، لیکن وہ نہیں تبدیل کر سکے. اب اگر آئینی بینچ بن جاتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے تھوڑا سا یہ سسٹم بتا دے. بہتری نہیں ہوگی کہ ایک جو سپریم کورٹ ہے وہ آپ کی روٹین کی جو لاکھوں کی پینڈنسی ہے کیسز کی، وہ ان کو سنے گی، ان کو نکالے گی. لوگوں کو، آپ کو پتہ ہے بہر صاحب، آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں سپریم کورٹ پہنچنے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. ایک آدمی تو عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اب اگر اس سچویشن میں آئینی بینچ جائے، یہ سیاسی معاملات، آئین کے معاملات وہ سارے دیکھے، عام آدمی کے لیے سپریم کورٹ ہو، کیا کہیں گے؟ شاہد بھائی، یہ ایک میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ 18ویں ترمیم جو تھی نا، وہ بالکل ٹھیک تھی کہ صوبوں کے وسائل صوبوں تک پہنچا جائے، تاکہ یہ جو ہمارا ایک بیسک کنسیپٹ ہے کہ لوگوں کے وسائل لوگوں تک پہنچے اور وہ آسانی سے اپنے کامات چلائیں. اب پھر دوبارہ اس کو ریورس کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی. ان کی بڑی ایفرٹس تھی، اور اس بڑی ایفرٹس کے بعد جس طرح بٹ صاحب نے بتایا کہ وہ کہہ رہے کہ عوامی اس نمائندگی کی دی جائے اور اس میں عوام میں بھیجا جائے. وہ پچھلی ترمیم جو 18ویں ترمیم تھی وہ بالکل اسی طرح ہوئی تھی. اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس کے بعد متفقہ طور پر وہ لائے تھے. تو لیکن اب یہ جس طرح پچھلی 26ویں ترمیم راتوں رات ایک بند کمروں میں بیٹھ کے کی گئی اور جس طرح سے لوگوں کو بٹھا کے وہ ترمیم کی گئی، وہ آپ کے سامنے ساری بات. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے ترمیم کی جائے، آئینی بینچ ہو نہیں ہو، فیڈرل آئینی بینچ نئی کورٹ بنے نہ بنے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے. اگر میں چاہتا ہوں کہ میں آئینی بینچ میں بیٹھ کے بھی کچھ ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کے خلاف ہے، جو ہمارے پارٹیز کے خلاف ہے، تو کیا کر لیں گے؟ بندے تو وہی بٹھائیں گے نا، ججز تو وہی ہیں، اپوائنٹمنٹ تو میں نے کرنی ہے. اور سب سے جو اس میں بڑا المیہ ہے، میں کہتا ہوں کہ جو آپ نے
طریقہ بنا دیا نا اپوائنٹمنٹ کا، وہ بڑا غلط بنا دیا. آپ نے تمام کا تمام گورنمنٹ کو دے دیا. آج یہ گورنمنٹ بیٹھی ہے اپنی طرز کے بندے لیں گی، کل کو آخری سے چینج ہونا. یہ نہیں ہوتا کہ کبھی کسی بھی ملک میں، دنیا میں کسی بھی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پرماننٹ ہو. آخر کسی نے آنا ہے، پھر وہ کل کو اپنی پسند کرے گی. یہاں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آئین قانون کو پیچھے رکھا جاتا ہے اور ہمیشہ اپنی خواہشات کو آگے رکھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے ملک کا المیہ ہے. میری یہ ہے کہ جو بھی بنے، یہ اس سپریم کورٹ میں کوئی خرابی نہیں اگر اس کو چلنے دیا جائے. تو آج چیف جسٹس یہ ہے تو کل اس کا آنا ہے، پرسوں اس کا آنا ہے. یہی سے خرابی پیدا ہوتی ہے. میں کہتا ہوں چلنے دیں ان اداروں کو. جب یہ ادارے چلیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، بجائے بار بار اس کی توڑ پھوڑ کرنے سے، نیا تجربہ کرنے سے کچھ نہیں ملنا. اب ایک آخری بات جو بٹ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی اب کیوں ضرورت پیش ہے، جب ایک متفقہ 8ویں ترمیم پیش ہو گئی، کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا فیڈریشن کو کہ وہ اپنے سارے وسائل واپس قبضے میں لے. تو وہ شک صحیح کیا ہے نا، جو صبح کے پی والے رو رہے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس میں بیرونی مداخلت ہے، لوگوں کو دیے جا رہے ہیں ہماری پرمیشن کے بغیر، یا جو ابھی فاٹا کو دوبارہ مرج کیا گیا تھا کے پی میں وہاں واپس لیے جا رہے ہیں. یہ سارے مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ جہاں صوبائی حکومتیں اپنی آزاد مرضی سے نہ چلیں، یہ ان کے کنٹرول میں رہے. بریک لیتے ہیں یہاں پر. بریک لے کے تو اس کے بعد واپس آئیں گے تو گوہر بٹ صاحب سے اس کا جواب لیں گے، اور میں بھی اس میں اپنا پوائنٹ بھی دوں گا کہ یہ جو تعلیم اور بہبود کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ وفاق کے پاس واپس جائے گی، اس کی کیا ضرورت آن پڑی بریک کے بعد. ویلکم بیک. گوہر بٹ صاحب، یہ تعلیم اور بہبود واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے. اب ایک طرف میں یہ پڑھ رہا تھا تو یہ دیکھیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ہمارا جو وفاق ہے یہ بہت کمزور ہو گیا، فائنینشلی کمزور ہو گیا. صوبوں کے پاس طاقت آ گئی، صوبوں کے پاس پیسے چلے گئے. پھر اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی دیا گیا ہے کہ جو یو این او کی ایک قرارداد کے مطابق 2030 تک کہ جو تعلیم ہے، معیاری تعلیم دینا، یہ سرکار کوئی بھی اسٹیٹ ہوگی اس کی ذمہ داری ہوگی. کیا معیاری تعلیم دی جا رہی ہے؟ اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی نصاب کراچی سے خیبر تک ایک جیسا ہوگا تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. اچھا، نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے کہا میئر صاحب نے، فاٹا جو ہے اس کو واپس کیا جا رہا ہے، یہ ڈیمانڈ فاٹا کے لوگوں کی ہے. یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ فیڈرل کے لوگوں کی نہیں ہے. یعنی یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ پنجاب کے لوگوں کی نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ بلوچستان کے لوگوں کی نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ سندھ کے لوگوں کی نہیں ہے. یہ ڈیمانڈ جو ہے فاٹا کے رہنے والوں کی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا نظام تھا وہ اس نظام میں اپنے آپ کو ایزی سمجھ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا جس وقت یہ فاٹا والی ترمیم کی گئی تھی تو یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور تھا، اور اس وقت مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اس کے بڑے خلاف تھے کہ آپ اس طرف نہ جائیں. مولانا صاحب ظاہر ہے کہ اس ایریے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو اب یہ ان کی ڈیمانڈ پہ واپس جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو وسائل پہ قبضے کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیے یہ جو وسائل ہوتے ہیں نا، وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر آپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، کسی بھی یعنی چائنا چلے جائیں، یہی ممالک ہیں نا ترقی یافتہ جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں. آپ ان ممالک میں چلے جائیں، آپ چیک کر لیں، جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے ریاست کی جو ہے وہ ثوابدید پر ہوتے ہیں. اب ریاست جو ہے وہاں پر پھر وہاں پہ فارمولے طے ہوتے ہیں کہ آپ کی زمین سے مثلا فرض کرتے ہیں شاداب صاحب آپ کے پاس کوئی 10 ایکڑ راضی ہے، پتہ لگے ادھر تھلے سونا نکل آیا، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو قانون میں کہ آپ کو کتنے % اس میں سے ملے گا، ٹھیک ہے، باقی ریاست کے پاس چلا جائے گا. تو یہ سارا کچھ ایکچولی ریاست کی ملکیت ہوتی ہے، جتنی بھی زمین ہوتی ہے، جتنے وسائل ہوتے ہیں. تو یہ کہنا اس طریقے سے بات کر کے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بات کر کے پاکستان کی اندر جو ہے ایک انتشار کی کوششیں کی جاتی ہیں. میں میئر صاحب کی بات نہیں کر رہا، ادروائز اوورآل جو تحریک انصاف یا باقی جو پارٹیز ہیں جس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وسائل کی تقسیم کے فارمولے کو باقاعدہ طور پہ بیٹھ کر جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ظاہر ہے کہ فاٹا کے بھی پارلیمنٹیرین ایوان کے اندر موجود ہیں، اسی طرح بلوچستان کے بھی لوگ ہیں، اسی طرح سندھ کے بھی لوگ ہیں، اسی طرح پنجاب کے بھی وسائل ہیں. تو یہ سارے بیٹھ کر آپس میں ایک فارمولے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں تو وہ ہو جانا چاہیے. اچھا بٹ صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے، آپ نے بھی ساری زندگی پیپلز پارٹی کی بھی کوریج کرتے رہے، بیٹ پہ آپ وہ کرتے رہے، آپ کے کافی اچھے لنکس ہیں. آصف علی زرداری صاحب، میئر صاحب، یہ آپ سوال میرے اور آپ کی طرف سے مشترکہ سمجھیں. آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے کریڈٹ لیا
انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے 18ویں ترمیم لے کے آئے, ہم نے اپنے اختیارات تقسیم کیے, ورنہ کون اختیارات تقسیم کرتا ہے. اب اس ترمیم کے اندر جو ترمیم کی جا رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی کے لیے آسان ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہونا؟ اچھا میں آپ سے گزارش کروں, پیپلز پارٹی نا کریڈٹ صرف 18ویں ترمیم کا نہیں لیتی. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے جتنی ترامیم آئین کے اندر کی وہ بھی, اور جو آئین دیا وہ بھی, سارے کا سارا متفقہ دیا. یعنی آئین پاکستان ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے, ایک بات. اس کے بعد انہوں نے اس میں ترمیم کی, اور ترمیم کر کے وہ ختم نبوت کا جو ہے وہ قانون وہ لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے قادیانی وہ غیر مسلم قرار دیا گیا, جس کے تحت وہ قانون بھی متفقہ طور پہ آئین میں ترمیم کر کے بھٹو صاحب لے کے آئے. اس کے بعد 18ویں ترمیم کی بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم بھی جو ہے وہ متفقہ طور پہ پوری پارلیمنٹ نے کی تھی, کوئی ایک مخالفت اس کی نہیں آئی تھی. اب یاد کیجئے, سارا ابھی کل کی بات لگتی ہے, ویسے تو 15 سال گزر گئے, لیکن کل کی بات لگتی ہے. ظاہر ہے ہمارے ہوش کی باتیں. تو پیپلز پارٹی ان ساری چیزوں کا کریڈٹ لیتی ہے. اب یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے کہ وہ 18ویں ترمیم سے سٹیپ بیک کرے. اسی لیے شازیہ مری صاحبہ جو کہ ان کی پارلیمنٹیرین, پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے, ہم اس پہ سمجھوتا نہیں کریں گے. اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اس چیز کو قبل از وقت, جو کہ ظاہر ہے کہ جس پر اعتراض بھی آیا, بڑے نرم الفاظ میں آیا, لیکن انہوں نے ایک بریک واردات جنہوں سے لاہور رہی ہے انداز کہنے ہیں, بریک واردات پانے پاتی ہے. اور وہ یہ کیا کہ جناب انہوں نے پبلک میں یہ بات پھینک دی ہے کہ یہ ترامیم وہ چاہ رہے ہیں, دور تک نہ پتہ لگتی, یقینی طور پہ نہ لگتی, لیکن انہوں نے اس چیز کو اوپن کر دیا. لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا ہٹ کے بھی دیکھیں تو یہ ایک اچھی بات اس انداز سے ہے کہ پبلک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا یار شاداب صاحب. یعنی اگر فرض کریں کہ لاہور کی سڑکیں اگر اس وقت صاف ہیں تو یہ اس پیسے کی وجہ سے صاف ہے نا کہ جو پنجاب حکومت کے پاس موجود ہے تو صاف ہے. اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ظاہر صفائی کا یہ انتظام نہیں ہو سکتا. تو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں آ رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں, NFC ایوارڈ کے نتیجے میں آ رہا ہے. تو یہ عوام کو کیوں نہ پتا چلے کہ بھائی اب جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا نتائج کیا نکلیں گے, لوگ اس پہ کیوں نہ بات کریں. ہر ایک کو اس میں بات کرنی چاہیے, یہ سارے کا سارا معاملہ عوام میں آنا چاہیے. اچھا اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کرنے کے بعد اب وہ چپ کر گئے اور کہا جی میں 5 یا 6 تاریخ کو اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس کے اندر ہم بات کریں. ایک طرف یہ کام کیا, دوسری طرف اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو کہہ دیا کہ آپ نے 15 نومبر تک اسلام آباد کے اندر سٹے کرنا, کسی نے وہاں سے جانا نہیں جانا. بالکل ٹھیک ہے مہر صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ملٹیپل ڈائریکشنز میں چل رہی ہیں, تو پیپلز پارٹی کوئی بھی گیم کر سکتی ہے. مہر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اب ترمیم کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ کام ہو جائے گا یا کہتے ہو کم پہ جائے گا, یا مولانا فضل الرحمان کی طرف دیکھنا پڑے گا؟ کیونکہ مولانا تو پہلے بھی بڑا کلیئرلی کہہ چکے, انہی کی وجہ سے تو یہ آئینی عدالت نکال کے آئینی بینچ بنایا تھا. دیکھیں شاداب بھائی, میں کہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آج تک مجھے اس بندے کی سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ وہ چاہتا کیا. وہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہو تو بھی گورنمنٹ کے اندر ہے, گورنمنٹ کے باہر ہو تو بھی گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. وہ جیسے گورنمنٹ چاہے گی وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. کچھ اس کی شرائط اپنی ہوں گی, وہ منوا کی وہ ساتھ مل جائے گا. دوسری بات, بٹ صاحب نے بالکل میرے خیال میں اتفاق کیا جب یہ کہہ رہے تھے کہ صفائی جب صوبوں کے پاس وسائل ہوں گے تو وہ پیسہ خرچ کریں گے نا اپنے. میں بالکل یہی کہتا ہوں. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے کہ صوبے اپنے وسائل میں سے یا کوئی معدنیات نکلتی ہیں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ہی ہوتا ہے یا اسٹیٹ کا ہی ہوتا ہے, اس میں سے خاص شیئر صوبائی حکومت کو ملتا ہے, باقی آٹومیٹیکلی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے. جب ہم یہ پہلے طے کر چکے ساری باتیں کہ یہ فارمولے طے ہو چکے ہیں, تو پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں ہم. سارا قبضہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا بھائی ہوں, میں قبضہ کروں گا پہلے اور پھر میں واپس بھیجوں گا. قبضے کی بات نہیں ہے مہر صاحب, یہ قبضے کا معاملہ نہیں ہے. پر سر ایک منٹ میں کہتا ہوں کہ پھر میں اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں کیوں لینا چاہتا ہوں جب ایک طے فارمولہ ہو چکا. میں بتاتا ہوں, دیکھیے میری بات سنیے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے. بلوچستان کا ایریا ہو, سندھ کا ایریا ہو, یہ جو KPK کا ایریا ہو, پنجاب کا وہ ایریا جو DG خان کے ساتھ والا ایریا, یہ سارے کا سارا جو ہے یہ وسائل سے مالا مال ہے. یہ جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا ایریا ہے نا سر, یہ بھی وسائل سے مالا مال ہے. یعنی گندم کو آپ وسیلہ نہیں سمجھتے؟ ڈیفینیٹلی. کیا آپ یہاں پر جو اناج جو ہے یہ اس کو آپ وسیلہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ پورا پاکستان وسائل سے بھرا ہو.
اب معاملہ کہاں آتا ہے؟ معاملہ یہاں آتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان منرلز کو نکال کے ہم مارکیٹ میں لے کر آئیں اور ہمیں پیسے ملیں اور ہمارا ملک کے حالات بہتر ہوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس وہ منرلز کو نکالنے کی ٹیکنالوجی آپ کے ملک کے پاس نہیں ہے. سو آپ انٹرنیشنل کمپنیز کی طرف جاتے ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز کہتی ہیں کہ بابا ہم آ جاتے ہیں، ہم یہ کرنے کو تیار ہے، ظاہر ہے ہمیں بھی پیسے ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے، سب کا فائدہ ہوگا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ کے تو ملک میں حالات یہ ہیں کہ ایک انٹرنیٹ کے اوپر، ابھی میں آپ کو بتانے لگوں سر، یہ سنیے گا بات، 4G کے اوپر ایک وہ ہے اپنا ایک سول عدالت کا سٹے تھا، کراچی کی ایک سول عدالت کا سٹے. سر آج تک ہم 5G میں نہیں جا سکے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا؟ اور ہمارا اربوں نہیں کھربوں ڈالر کا اس سے نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا اوور آل. تو وجہ کیا ہے کہ ایک سول عدالت کا سٹے تھا، اس پر رولا پڑا، وہ ہائی کورٹ میں گیا، ہائی کورٹ نے سٹے کو ختم کیا، دوسری پارٹی پھر کے چلی گئی. تو وہ سارے ہیں ہماری کیا کہتے ہیں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو اس میں بڈ کرنا چاہتی ہیں، یہ کہتی ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہ آ رہی کہ بابا آپ 1 ونڈو رکھے، کوئی بندے نہ سے ڈیل کرا دے، اسی کام کرنے تیار. تو یہ اس لیے وفاق کے ساتھ، اور پھر اس میں سر فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹیز ہوتی ہیں. یہ آپ صوبے کی گارنٹی پہ کام کوئی نہیں کرتا، یاد رکھیے گا، فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی پہ کام کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں ابھی بھی ہمارا لا ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی دے گی. صوبے کے جو وسائل ہوں گے، میرے گھر سے کوئی چیز نکلی آپ میرے سے کنسلٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ بڑے ہیں، آپ ڈیفینیٹلی، یہ تو لا آئین میں لکھا ہے نا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی ڈیل کرے گی، اس میں تو کوئی دوسری رہ ہی نہیں. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بائی پاس کیا جائے، جس کے گھر سے وسائل نکلے اس کو بائی پاس کیجیے. اعتراض اس بات پہ ہے. میرے سے آپ بات کریں، میرے وسائل مجھے دیں، ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو کون روک سکتا ہے؟ ابھی بھی کوئی نہیں روک سکتا. کہیں رکاوٹ ایسی نہیں ہے آئین میں کہ فیڈرل گورنمنٹ اگریمنٹ نہیں کر سکتی. جتنے فارن اگریمنٹس ہونے ہیں، 18ویں ترمیم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں بتا دیتا ہوں. 18ویں ترمیم میں یہ بات لکھی ہوئی میر صاحب کہ جس صوبے سے کوئی فرض کرے گیس نکلتی ہے نا، اس وقت سب سے زیادہ گیس جو ہے وہ سندھ سے نکلتی ہے، تو سندھ جو ہے وہ پہلے اپنی گیس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، پہلے اس کا حق ہے سندھ کے لوگوں کا. اس کے بعد جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوگا وہ وفاق کو دے گا. وفاق آگے دیکھے گا کہ بھئی پنجاب میں ضرورت ہے، کے پی میں ضرورت ہے، بلوچستان میں ضرورت ہے، وہ وہاں پر جو ہے نا اس کو ڈیوائیڈ کر دے گا کہ باقی لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے. تو جب یہ معاملہ آتا ہے تو اس وقت چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پر سٹے آ جاتے ہیں. آپ تو وکیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک سول سٹے آتا ہے تو بٹ صاحب مطلب اب میں کہنے کا ہے کہ ہمیں عدالتیں ٹھیک کرنے کا چاہیے، ہمیں عدالتوں کو مزید بگاڑنا نہیں چاہیے. عدالتیں کو اس سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. بریک لیتے ہیں. اور بٹ صاحب میں آپ وہ جاتے جاتے بریک سے پہلے یہ کیوں کر لوں کہ مطلب جیسے مہر صاحب بات کر رہے ہیں کہ سول عدالت، اب ہم عدالتیں ٹھیک کریں، ایک طرف ہم CCD لے آئے، وہ بھی باورائے عدالت کام کر رہی ہے، دوسری طرف اب ہم یہ معاملے بھی لے جائیں عدالتوں میں، پھر تو مطلب عدالتوں کا پھر کیا کرنا ہم نے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. مہر صاحب یہ ججز کے تبادلے کا اختیارات دیے جا رہے ہیں، میں اس میں تھوڑا سا سمجھا نہیں. جیسے عام دفتروں میں ٹرانسفر پوسٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ اس طریقے سے ہوگا کیا؟ سپریم کورٹ کے جج صاحب یا ہائی کورٹ کے جج صاحب، کیسے ان کا یہ تبادلوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے خیر نہیں، یہ ہائی کورٹ کے ججز کی بات کی جا رہی ہے. اب دیکھیں جی، پچھلے آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3-4 ججز کو لایا گیا، جس طریقے سے لایا گیا، تو اس کا مطلب ہے جو ہماری جو بیسک ان کی لانے کا طریقہ ہے اس کو بائی پاس کر کے وہ ایک طرف سے آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اچھا، ابھی اس میں اس حد تک تو موجود تھا نا، کنسنٹ ہے. ابھی جو مزید آ رہا ہے کہ وہ جج صاحب سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اب ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی AC DC یا کسی کمشنر کا آپ نے تبادلہ ایک صوبے سے ایک ضلع سے دوسرے ضلع کر دینا ہے. اب جب گورنمنٹ چاہے گی کہ یہ میں اس بندے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ جج ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، تو اس کو وہ کہیں بھی تبادلہ کر دے گی اس کی کنسنٹ کے بغیر، یا وہ ریزائن کرے گا یا وہاں بیٹھ کے چلا جائے گا. یہی ہم چاہ رہے ہیں کہ جب جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، جب ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، تو یہ تو جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہے، اور اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے آئین کا، اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس کا بیسک سٹرکچر تبدیل نہیں ہو سکتا. اب یہ گورنمنٹ من مرضی کرتی جا رہی ہے. پچھلی 26ویں ترمیم میں بھی اس نے من مرضی کی. ابھی جو بھی آپ سامنے تو نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، وہ چیزیں جو سوشل میڈیا میں چل رہی ہیں. ایک مجھے یہ بتائے، کیا کل کو اگر کسی دوسرے کی حکومت آ گئی یا PTI کی حکومت آ گئی
تو کیا یہ جتنی بھی 26ویں ہے 27ویں ترمیم ہے ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے ختم کروایا جا سکے گا، یا یہ بات سیٹ ہو گیا ونس فار آل، اب یہ بن گیا، اب یہ کچھ نہیں ہوگا تبدیل اس میں؟ ابھی دیکھیں اس میں مشکل ہو جاتا ہے نا. اب 26ویں ترمیم پینڈنگ پڑی ہے پچھلے کوئی میرے خیال میں 1.5 سال سے کچھ نہیں آ رہی، اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہیں جوڈیشل مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہیں جو بیسیکلی تو جوڈیشری نے حلف لیا ہوتا ہے کہ اس آئین کو ہم نے تحفظ دینا ہے، اسی آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور جوڈیشری جو ہے اس وقت سائلنٹ ہے، اسی جوڈیشری کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور جوڈیشری بالکل سائلنٹ ہے. اس وقت جو نقصان سب سے زیادہ ہو رہا ہے یہ اوپر سارے آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو مات دینے میں، متاثر صرف اور صرف عوام ہو رہی ہے. عوام کے ساتھ اس وقت بہت برے حالات ہیں، نہ معیشت ٹھیک ہماری ہو رہی ہے، نہ ہمارا کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورت ہے. جس طرح کہ آپ نے پہلے بتایا کہ CCCD کیوں لانی پڑی آپ کو؟ محاورہ قتل کہاں اجازت دیتا ہے؟ کون سا معاشرہ، کون سا آئین، کون سی جمہوریت یہ اجازت دیتی ہے؟ لیکن جب ہم اپنے اداروں کو کمزور کریں گے تو پھر اس طرح کی حرکتیں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. جو ایک شک رکھی گئی ہے مہر صاحب بٹ صاحب دونوں کے لیے سوال ہے یہ. مہر صاحب پہلے آپ، ہم یہ کہتے ہیں جی 26ویں 27ویں ترمیم نہ کرو. اچھا چیف الیکشن کمشنر صاحب کی تعیناتی جو ہے یہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا. 26ویں ترمیم میں بھی اس کو کہا جا سکتا تھا کہ اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ مسئلہ تو بنی ہے کہ یہ جو اختیار آئین یہ دیتا ہے کہ جی پرائم منسٹر پھر اپوزیشن لیڈر مشاورت ہوگی، پھر نیچے کمیٹی میں جائے گا، تمام جگہوں پہ ڈیڈ لاک ہے اور ابھی تک ہم اس آئینی عہدے کو فل نہیں کر سکے. دیکھیں شاداب صاحب یہ فل ہوگا بھی نہیں. گورنمنٹ نے چاہا جب 26ویں میں آئینی ترمیم میں ان کو ایک ایکسٹینشن دے دی گئی، اسی لیے دی گئی تھی کہ نہ اتفاق ہوگا نہ ہی یہ کہیں کو جائے گا، یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے پاس بیٹھے گا اور ہم اپنی مرضی کے کام کروائیں گے. اسی لیے عمران خان نے لگایا تھا سر، اور یہ عمران خان نے یہ کہہ کر لگایا تھا یہ بڑا بہترین ہے، یہ زبردست آدمی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کس نے لگایا تھا یا کس طرح لگایا. عمران خان نے خود کہا سر، میں کہتا لگایا ہوگا، لیکن کسی کے بندے کا کو دل کا تو حال نہیں جانتا. نہیں کیا کرے گا، تعریف نہیں کرنی نا. اچھا پھر مجھے یہ بتا دیں، پرابلم تھا کانوں کے کچے تھے، جو کان میں آ کے کہہ دیتا. اچھا مجھے یہ بتا دیں جب ایک آئین میں ایک بات طے تھی، کیا ضرورت تھی اس بندے کو ایکسٹینشن دینے کی؟ ایکسٹینشن بھی ایسی ایکسٹینشن جو نہ ختم ہونے والی ہے کہ نہ اتفاق ہوگا نہ تبدیل ہوگا اس وقت تک یہ کام کرے گا. اگر اتفاق ہی نہیں ہو رہا، جو آئین کا طریقہ کار دیا گیا تو پھر ایکسٹینشن کے علاوہ تو پھر وہ بحران تو نہیں نا پیدا کیا جا سکتا. میری بات جب اپوزیشن لیڈر بار بار لیٹر لکھ رہا تھا، یہ کس کی ذمہ داری؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا، انیشیٹ کرے نا، کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ایک آئینی عہدہ خالی ہو گیا تو یہ کس کی؟ معاف کرنا میں بتاؤں، تحریک انصاف کی طرف سے بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوتی تھی جس میں ان کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کھیڈاں گے نہ کھڈاواں گے وچ پسوڑی، میں یہ کہتا ہوں اس کے والا سٹائل. کیا یہ پھر جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ آئین کی وائلیشن ہوتی رہے؟ کوئی پچھلی گورنمنٹ ایسا کر گئی، فرض کرو وہ تحریک انصاف تھی، پیپلز پارٹی تھی، نون لیگ تھی، کیا یہ جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم آئین کے ساتھ اسی طرح کھلواڑ کرتے رہیں، آئین کے ساتھ اسی طرح کھیلتے رہیں؟ جب ایک آئین میں چیزیں لکھ دی گئی ہیں تو اس کو اس کے طریقے سے ہونے دیں. اب میں اپنی مرضی، اب دیکھیں نا، جب اس الیکشن سے پہلے یہ تھا کہ ٹریبونل بنے گا، سٹنگ جو جج ہوگا وہ ٹریبونل کا حصہ ہوگا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے، انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جی ترمیم کی. اچھا جب ترمیم ہو گئی، پرائیویٹ بندے بیٹھے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر بہت غلط ہو گیا، دوبارہ واپس ان کو لائے سٹنگ ججز کو. جب سٹنگ ججز نے ان سے مانگا ہاں بھائی فارم 47 اور 45 لاؤ، انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو گیا، پھر ترمیم کی. میرے خیال میں ان اپنی گورنمنٹ میں کچھ 4 ترمیم کر چکے ہیں، صرف جو ان کو سوٹ کرتی ہے جب چاہتے ہیں اس وقت اس کو تبدیل کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. آئین اور قانون بنتے ہیں اور ان پہ عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق بار بار تبدیل کرتے رہتے ہیں. یہ ایگزیکٹو مجسٹریٹس کا کیا بیچ میں اچانک خیال آ گیا؟ یہی تو میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ کیا ضرورت ہے؟ اب ساری جوڈیشری بیٹھی ہے، جوڈیشری کام کر رہی ہے، ان سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ جب جوڈیشری موجود ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ سے یہ کام کیا لینا چاہتے ہیں جو جوڈیشری کام نہیں کر پا رہی. جو آئین کے مطابق کام جوڈیشری بیٹھی ہے وہ کام جوڈیشری کیا کام کر پا رہی ہے؟ کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے مجسٹریٹی نظام جو ہے، اس کا ایگزیکٹو مجسٹریٹس، ان کا کیا کام ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں جوڈیشری تو اپنے سول کے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں، مجسٹریٹ صاحب وہ جوڈیشل سسٹم وہ اپنا چل رہا ہے، سیشن جج، جوڈیشل سیشن جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سب چل رہا ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو سیپریٹ کیا تھا، ایگزیکٹو کو جوڈیشری کو الگ کیا تھا. اب باقی ان کے پاس پوری ایڈمنسٹریشن موجود ہے نا،
AC موجود ہے, DC موجود ہے, ساری پوری ایک مشینری موجود ہے, پولیس موجود ہے. ان ایگزیکٹو میجسٹریٹ سے کیا کام لینا چاہتی ہے گورنمنٹ کہ جب ایک پورا ایگزیکٹو سسٹم موجود ہے ہمارے پاس, اس کا پورا ایک رول موجود ہے, تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں کہ اس جوڈیشری سے کام بھی نہیں لے سکتے, اس ایڈمنسٹریشن سے کام بھی نہیں لے سکتے. میں آپ سے گزارش کروں, یہ نا جو شاداب صاحب آپ جب ڈیمانڈز کرتے ہیں نا, تو آپ ڈیمانڈز جو اصل ڈیمانڈ ہوتی ہے اس سے کافی زیادہ چیزوں کو مانگ رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ ان ڈیمانڈز میں سے پھر آہستہ آہستہ کٹ لگاتے جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ اسٹیٹس والی بات کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے بھی اس کی ضرورت, وہ کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے جی آپ کی یہ مان لیں, اب ہماری یہ مان لیں. سو بارگیننگ دیکھیں, دیکھیں بھی نہیں بولی کہ وہ کہ اچھا جی مہر صاحب کہ جی وہ ایگزیکٹو والا کہ اچھا اچھا چلو تمہارے کہنے پہ ایک نکال دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جب آپ بارگین کرتے ہیں نا چیزوں کے اوپر, تو پھر آپ نے بہت سارے ایسے پوائنٹس سوچ کے رکھے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو اگر ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا تو آپ اس سے ہٹ جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ مجسٹریسی نظام وہ بحال کر کے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نظام جو ہے یہ میرے خیال وہاب الخیری صاحب تھے شاید, بڑی مشکل سے ہم نے سے جان چھوڑا الجہاد کیس میں, اسی میں یہ تھا فیصلہ آیا تھا. ہم اس کا جو, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, مگر میں تو آپ سے بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آئین میں ترمیم آئین کے اندر دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہی ہو سکتی ہے, اور وہ طریقہ کار جو ہے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ کو دونوں ایوانوں سے اپنی جو مجوزہ ترامیم ہے ان کو پاس کروانا ہے. اور یہ بھی میں آپ سے گزارش کر دوں, یہ بہت بڑی میرا خیال ہے غلط فہمی ہے. میں نے آئین کو تھوڑا سا پڑھا, ظاہر ہے یہ تو وکیل ہے نا, روزہ کام ہے, میں بھی تھوڑا بہت ماڑا موٹا اسٹوڈنٹ ہوں آئین کا. میں نے کسی جگہ کے اوپر آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں دیکھا کہ آئین کو اس کے بیسک سٹرکچر سے ہٹا کر نہیں بنایا جا سکتا, اس میں ترمیم نہیں کی جا سکتی. میں نے کسی جگہ میں پڑھا جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے قانون ساز اسمبلی اناؤنس ہوگی. قانون مہر صاحب نہیں وہ دیکھیں وہ نہیں قانون ساز اسمبلی, دیکھیں یہ قانون ساز اسمبلی نہیں, میری بات سنیں, یہ قانون ساز اسمبلی ہے, لیکن وہ جو آپ بات کریں نا وہ آئین ساز اسمبلی ہوگی جو الیکٹ ہوگی, اس کے بعد ہوگا وہ تو نیا آئین بنانے. دیکھیے میری بات سنیں, وہ تو نیا آئین بنانے کی بات ہے نا. دیکھیں جی اس میں واضح آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 3 پلرز آف اسٹیٹ ہوں گے. ایک ہوگا پارلیمنٹ جو آئین بنائے گا, اور دوسرا ہوگا ایگزیکٹو, اور تیسرا ہوگا جوڈیشری. جوڈیشری جو ہے وہ اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے تو وہ اس کی تشریح کون کرے گا؟ اگر کوئی ایسا آئین بن جاتا ہے, قانون بنتا ہے, تو اس کی تشریح کون کرتا ہے؟ ہمیشہ جوڈیشری کرتی ہے یہ. اگر اس میں ایگزیکٹو کی مداخلت ہوگی یا پارلیمنٹ کی زیادہ مداخلت ہوگی تو پھر تو جوڈیشری میں بات درست ہے. یہ 3 چیزیں ہیں, ان کو آپ نہیں چھیڑ سکتے. پوری دنیا نہیں, کہیں لکھا نہیں ہوا کہ چھیڑ نہیں سکتے, لکھا ہوا ہے. اب مہر صاحب شریف الدین پیرزادہ صاحب کا ایک دفعہ مکالمہ ہوا تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو آئین بنایا ہے, تو جج صاحب نے کہا کہ آپ نے اس جو آئین بنایا ہے اسی آئین میں سپریم کورٹ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کی انٹرپریٹیشن کرے گی. جی تو ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے. تو جب تک آئین میں لکھا ہوا ہے تب تک وہ انٹرپریٹیشن کرے گی. جب آئین میں یہ لکھا ہوا جو ہے اس کو امینڈ کر دیجیے گا تو پھر نہیں کرے گی. بالکل. دیکھتے ہیں جی, اب زرداری صاحب آتے ہیں 6 تاریخ کو, تو جو CEC ہے اس میں کیا ہوتا ہے. تمام نظریں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی پہ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ باقی تو لوگ مانے ہوئے ہیں. اب پیپلز پارٹی مانتی ہے کہ نہیں مانتی. مہر فیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ, فہیم گوہر بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.